फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are most welcome to our brand new podcast An Hour with Kaisar. नाज़रीन, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो मैंने ये समझा कि इससे बेहतर कोई वक्त हो ही नहीं सकता इस काम के आगाज़ के लिए, और आज का टॉपिक भी रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे सामने हमारे दो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह आज आप दोनों बहुत डैशिंग लग रहे हैं और बहुत फ्रेश भी लग रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आप लोगों को देख के तो ऐसे ही दिल बहुत खुश हो जाता है। अच्छा, ये भाई आप जो आज इतना मुस्कुरा रहे हैं और इतने फ्रेश लग रहे हैं, इसकी क्या वजह है? वजह यही है कि आज जो है हम लोग तामुल उम्मा, इस उम्मत का जो खाना है, या आप कह लें कि एक और जो लक़ब था जो आप डिस्कस करते थे अक्सर, अशरफुल आज़मात, अल्लाह के फजल से हम लोगों को मिला है। तो अशरफुल आज़मात यानी बिरयानी, अल्लाह का फजल है। तो इस वजह से हम लोग माशाल्लाह बहुत फ्रेश हैं। मतलब मुसलमान को अगर कोई चीज़ फ्रेश रख सकता है तो वो बिरयानी है। माशाल्लाह बिरयानी तो यकजा हो सकती है। ज़बरदस्त। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, मैं चाहता हूं कि आपसे आपके बचपन के ताल्लुक़ से कुछ सवालात करूं कि आप बचपन में आपने कब से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना शुरू किए? देखिए कैसर भाई, दरअसल बात यह है कि अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे याद नहीं है। मतलब बहुत छोटा सा था, तब से अम्मी कह लें या अब्बू, दोनों ने मिलकर कोशिश की, क्योंकि हमारे घर में बचपन से एक आदत थी सबकी, एक फैमिली सिस्टम ऐसा था कि सब रोज़ा रखते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्बू अम्मी ने कोशिश की और मैं रोज़ा रखने लगा। एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आता है जो थोड़ा सा फ़नी है, मैं ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ इसको, कि मेरे चाचू थे, जो छोटे वाले चाचू हैं मेरे, मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ बचपन में। तो वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे थे कि यार सहरी के बाद मिलना है, सहरी करके हम लोग मिलते हैं। मैं उनके साथ था, मैं ये सुन लिया। तो अम्मी जब मुझे उठाती हैं सहरी में, तो मैं जो भी था, दूध था, खुजरे थी, रोटी थी, हलवा था, हलवा पूड़ी, सब खाने के बाद मैं कह रहा हूँ कि सब तो ठीक है मगर सहरी लाइए। तो अम्मी बोले कि सहरी क्या कर तो लिए? तो मैंने कहा कि सहरी कहाँ की, ये तो मैंने ये चीज़ें खाई हैं। कहा कि तुम सहरी से क्या समझ रहे हो? कहा मैं समझ रहा था, एक्चुअली उनको बताना चाहता था कोई स्पेशल डिश है। तो उस वक्त से मैं रोज़ा रख रहा हूँ। मतलब आप समझें कि जिस बच्चे को सहरी का मतलब भी नहीं पता, उस वक्त से उनके वालिदैन उसको रोज़ा रखवा रहे हैं। ये क्या तरबियत थी पहले ज़माने के लोगों में। अच्छा अनामुल, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ इंशाअल्लाह आज के बाद होगी, ये कि फूड मार्केट में आप लोगों ने एक नया डिश लॉन्च करना है, द सहरी डिश। और ये डिश सिर्फ फ़हीम साहब के यहाँ दस्तयाब है, जिनको चाहिए यहाँ से आके लेके जाए। अच्छा अनाम साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा फ़नी है कि मुमकिन है हुआ हो आपके साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ, चूँकि मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा अक्सर हुआ करता था कि वो जैसे वो गुस्ल कर रहे हैं तो उन्होंने पानी पी लिया, कौन देख रहा है, ठीक है, और छिप के खाना खा लिया, कौन देख रहा है, कुछ खा लिया, चूँकि फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो छिप के खा लिए, कौन सा ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ है मुझे जहाँ तक याद है। लेकिन हाँ, अलबत्ता एक दो वाक़यात ज़रूर हुए हैं। पहला एक वाक़या यह है कि चूँकि मैं बहुत कम उम्र से रोज़ा रख रहा हूँ। आप शुरू से शरीफ हैं भाई, माशाल्लाह। काफ़ी कम उम्र से रोज़ा रख रहा हूँ, तो और मेरे घर वालों ने, मेरे ख़ानदान वालों ने इसे बहुत अप्रिशिएट भी किया है। तो एक बार हुआ ये कि मैंने पहला रोज़ा रखा और दूसरे रमज़ान में ना, दूसरे रोज़े के दिन मेरी अम्मी ने मुझे सहरी में नहीं उठाया, ठीक है। तो मैं उठकर मैंने झूठ मूठ कर रोना शुरू कर दिया, इस वजह से कि लोग मेरी तारीफ़ करें, अल्लाह माफ़ करे, और लोगों के सामने लोगों को लगे यार बंदा रमज़ान से और रोज़ों से कितनी मोहब्बत करता है। तो मैंने झूठ मूठ कर रोना शुरू कर दिया। तो मेरी दादी उस वक्त ज़िंदा थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो वो तंग आ गई और बोले कि इसको रखने दो रोज़ा, बगैर सहरी का भी रोज़ा हो जाता है। उसके बाद मुझे शौक लगा कि अगर मैं रोज़ा रख लूँगा तो अभी नाश्ता क्या करूँगा, ये नाश्ता मुझे कैसे मिलेगा। उसके अलावा घर वालों ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया है। कम उम्र में जब मैं जब 5 या 6 साल का जब गालिबन था, अब्बू बताते हैं, उस वक्त मैंने पहला रोज़ा रखा था
اور وہ جمعہ کا دن تھا. تو ابو مجھے جمعہ کے دن نماز پڑھانے لے گئے اور کافی دیر مسجد میں ٹھہرے رہے تاکہ کسی طرح بھی وقت ٹل جائے. اور پھر لیکن ہاں یہ چیز تھی کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے جو بات ہو رہی ہے تعامل. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا تھا آپ کے والد کا یہ طریقہ مجھے بہت پسند آیا کہ بچہ بھوکا ہوا ہے، حالانکہ اس وقت آپ پہ روزہ فرض نہیں تھا، پھر بھی چونکہ ٹریننگ دینی ہے، بیچ میں آپ توڑ دیں اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، کوئی آپ کو بولنے نہیں جاتا، مگر وہ چیز کہ وہ جو پیک ٹائم ہوتا ہے اس وقت ایسی جگہ لے کے جائیں جہاں بچے کو یاد نہ آئے وہ ساری چیزیں. ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. جی تو اب کافی دیر میں وہاں ٹھہرا رہا اور ابھی جو ہم لوگوں نے اشرف اللازمات اور تعامل الامہ کی بات کی وہ اس وقت بھی تھی. تو مجھے پتا تھا، بس ایک ذہن میں مائنڈ میں چل رہا تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد بریانی. اوکے تو وہاں سے میں نکلا اور گھر پہ چلاتے ہوئے بریانی بریانی کا نعرہ لگاتے ہوئے آیا. تو میری بوا اس وقت پھوپھو جو ہیں وہ ہر حیات میں تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دی. تو انہوں نے مجھے کسی طرح گود میں اٹھایا، مجھے بہلایا، اس کے بعد مجھے سلا دیا. پھر جب میں شام میں اٹھا، بھوک لگی، میں رونا شروع کیا تو انہوں نے مجھے کھیل میں مشغول کیا. کسی طرح بھی انہوں نے اس کم عمری میں ایک روزہ مکمل کروایا. تو اللہ کا ایک بڑا فضل تھا میرے اوپر کہ جب میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا کہ صحابیات اور صحابہ کرام کس طرح اپنے بچوں کو رمضان کے روزے رکھنے کی ترغیب دیتے تھے، ٹریننگ دیتے تھے. تو یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے ٹریننگ دی. اور ہاں یہ ایک چیز میرے اندر تھی. اور اس روزے کو نا میرے تمام خاندان والوں نے اپریشیٹ کیا کافی عرصے تک. جیسے کہ میں کبھی اپنے ننیحال جاتا تھا یا میرے چچا وغیرہ تھے تو وہ لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ میرے بھتیجے نے ماشاء اللہ اتنی کم عمری میں ایک روزہ رکھا ہے، پہلا روزہ اس نے اتنی کم عمری میں رکھا ہے. تو اس اپریشیشن کی وجہ سے ہوا یہ کہ میرے اندر نہ رمضان کے روزوں سے محبت پیدا ہو گئی. تو دیکھیں اگر میں ایک بات کہوں جو میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو بچے ابھی روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کریں. والدین کے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اپریشیشن کریں اور زیادہ کریں، اتنا زیادہ کریں کہ بچے کے اندر نا روزوں سے محبت پیدا ہو جائے. اور سب سے بڑی بات ہے سیلیبریٹ کرنے کی چیزیں تو یہ ہیں، لوگ جو برتھ ڈیز وغیرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، حالانکہ اگر کوئی بچہ میکسیمم روزہ اپنے عمر کے حساب سے بہت میکسیمم روزہ رکھ پاتا ہے، جتنا 15-16 جو بھی رکھ لے وہ، تو اس چیز کو سیلیبریٹ کریں، اس کو انعام دیں اس چیز کے اوپر. پھر ایک بار ہاں یہ بس مختصراً بتاؤں کہ میرا بھائی جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے روزہ رکھا. اور جب روزہ رکھا تو روزے جیسے ہی اس نے رکھا تو مجھے میرے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی کہ کہیں وہ چھپ کر پانی نہ پی لے. میں اس کے پیچھے دن بھر لگا رہا کہ کہیں وہ چھپ کر پانی نہ پیے. یعنی کہ آپ کا بھائی آپ جیسا نہیں تھا؟ نہیں میرے جیسا ہی غالباً تھا، لیکن مجھ میں شک تھوڑے ڈفرینسز ہوتے ہیں سبلنگس میں. تو اب کافی دیر میں نے اس کے پیچھے رہا. پھر رات کو ابو کو بتایا کہ ابو میں اس کے ٹوہ میں لگا رہا دن بھر کہ وہ پانی نہ پی لے چھپ کر. تو ابو نے بتایا کہ دیکھو کسی کے ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اس کو اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک دو چیز جو تھی الحمدللہ مجھے وہاں سے سیکھنے کو ملی. سبحان اللہ، آپ نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے. بھائی یہاں سے مجھے ایک بات مطلب یاد بھی آ رہی ہے اور مجھے بہت افسوس بھی ہے اس چیز کے لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے ہمارے جیسے لڑکے ہیں، ٹھیک ہے نا، نوجوان لڑکے ہیں جن کو روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، وہ لوگ ایک تو بے شرمی کی حد یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے، اس پر سے ایک تو کڑوا اس پر سے نیم چڑھا کہ وہ لوگ ہوٹلز میں جا کے کھلے عام کھانا کھا رہے ہیں، سگریٹس پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں. یہ کتنی بے شرمی اور مطلب کہ اللہ کے یہ جو نعمت ہے رمضان کہ مطلب لوگ اس سے متقی اور پرہیزگار ہو جاتے ہیں، اس کی کتنی بڑی ناقدری ہے. اللہ معاف کرے. دیکھیں ہم تینوں بھائی جو ہے اسی معاشرے کا حصہ ہے. ہمیں یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم چھوٹے تھے ہم نے اسی معاشرے میں دیکھا ہے کہ ہوٹلز وغیرہ میں یا چائے کے ڈھابوں پر رمضان کے دن میں باضابطہ پردہ رکھا جاتا تھا کہ روزہ داروں کو تکلیف نہ ہو، ہے نا. کہ جو لوگ عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے نا کہ گھر میں تو کھانا بن نہیں رہا ہے، تو مجبوری کے تحت بہت چھپ کے لوگوں سے کھاتے تھے. ہاں ان کا احساس تھا کہ کہیں لوگ دیکھیں گے تو میرے بارے میں کیا سوچیں گے. یعنی ایک غیرت جو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ہونے چاہیے اس وقت تک زندہ تھی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس ماڈرنائزم نے اور آج کا جو کہہ لیں کہ سو کالڈ جو آپ کہہ لیجیے ایک جال جو بنا گیا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت اور جو ذہن سازی کی گئی ہے، تو ہوا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر سے ایک مکمل پلان کیا گیا اور ہمارے اندر سے سب سے پہلی چیز جو ختم کی گئی وہ غیرت ہے، وہ احساس ہے. آج دیکھیں اکثریت بے حس ہے، کھلا کھلا رمضان کے دنوں میں لوگ کھا رہے ہیں اور اللہ معاف کرے وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو اللہ نے حرام کی ہے. سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں. بے حسی سے یاد آیا فہیم صاحب، لوگ آج کے دور میں
یہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں اور ہر جگہ ان کو ستایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے اور ان کو کچلا جا رہا ہے, دبایا جا رہا ہے, مگر ایک چیز ہے کہ وہ بہت دن بدن بہت بے حس ہوتے جا رہے ہیں. ان کو کسی بھی کوئی بھی انسیڈنٹ ہوا وہ فرق نہیں پڑتا. دیکھیے قیصر بھائی, دراصل بات یہ ہے نا کہ آپ اگر اس بات کو رکھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سا ہم کو فلیش بیک میں جانا ہوگا. فلیش بیک میں یہ کہ پہلے جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا, سپوز دیٹ فار ایگزامپل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں توہین کی جاتی تھی تو پوری امت کھڑی ہو جاتی تھی. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ توہین کرنے والے کی جان لے لی گئی اور جس نے اس کو مارا وہ خود بھی شہید ہو گیا, حکومت نے اسے سزا دے دی یا کچھ بھی ہو گیا. بٹ آج جو ہے یہ انٹینسٹی دن پہ دن کم ہوتی چلی جاتی ہے, دن بہ دن یہ کم ہوتی چلی گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا اخلاص اور لوگوں کے اندر جو ہے اللہ کا ڈر, جو تقویٰ, وہ ختم ہو گیا. اور وہ جو جب پہلی دفعہ پیلسٹینینز پہ جو یہ ہوا تھا وہ ایک بہت بڑا اگزامپل ہے. کیا تھا وہ تھا کہ اس وقت کی جو پریسیڈنٹ تھی وہ پریسیڈنٹ کہتی ہیں, سب سے پہلے تو جو اسرائیل کی آپ بات کر رہے ہیں آئی تھنک گولڈا میئر پریسیڈنٹ تھی, تھی گولڈا میئر. تو گولڈا میئر جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ فلسطینیز پہ یا فلسطین پر جب میزائل داغا تو میں رات بھر سو نہیں پائی تھی, اس ڈر سے کہ تقریباً 57 مسلم کنٹریز ہیں, پورا گلف ہے, کہ اگر وہ سارے اکٹھا ہو گئے اور میرے خلاف اگر انہوں نے ایک ایک راکٹ داغا تو پھر میرا کیا بنے گا. جبکہ یہ جو فلسطین ہے یہ سب کے نزدیک, تمام مسلمانوں کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے. مگر جب وہ کہتی ہیں کہ صبح میں نے دیکھا کسی کو کوئی پرواہ نہیں, تو میں سمجھ گئی کہ ان مسلمانوں کے اندر سے حس ختم ہو چکی ہے. یہ لوگ بے حس ہو گئے ہیں, بے غیرت ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں روز بروز آپ آج دن سنتے ہوں گے, ہر سال رمضان میں غالباً آپ سنتے ہوں گے کہ مسجد اقصی پر حملہ ہوا ہے, وہاں کے نمازیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے, پتھراؤ کیا گیا ہے, جانیں لے لی گئی ہیں. ہمارے اندر جوش پیدا ہوتا تھا, ہم احتجاج کرتے تھے, کافی احتجاج ہوئے ہیں اور یہ سارا چیز. اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ احتجاج ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے, اور بوائکاٹ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا یہ واقعی ایسا کچھ ہے کیا؟ بوائکاٹ کی چونکہ آپ نے بات کی ہے تو بھائی بوائکاٹ سے فرق پڑتا ہے. اس لیے فرق پڑتا ہے کہ آپ دیکھیں میکڈونلڈس کا CEO, اس کو کیا ضرورت تھی آ کر کہنے کے لیے کہ ہم اسرائیل کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. جی بالکل. مگر آج اس امت کی بے حسی کا حال دیکھ لیں آپ, چونکہ بے حسی کی بات چل رہی تھی, جیسے ہی یہ معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا یا لوگ اپنے آپ میں بیزی ہو گئے یا خبریں آنا بند ہو گئی, تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پھر سے تھمس اپ کی بوتلیں پی رہے ہیں, اسپرائٹ کی بوتلیں پی رہے ہیں. پھر سے خبریں آنا, معاف کیجیے گا, خبریں آنا بند نہیں ہوئی ہیں, لوگوں نے خبریں دیکھنا بند کر دیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور مطلب یہی سب سے بڑی دلیل ہے ان کی بے حسی کی کہ یہ چند دن کیا ہوتا ہے نا کہ جب شروع ہوا تھا 7 اکتوبر سے غالباً, تو چونکہ شہباز بھائی بہت ایکٹیو رہے ہیں, انامل بھائی بہت ایکٹیو رہے ہیں اس چیز کو لے کے, ہمیشہ پوسٹ شیئر کرنا اور یہ ساری چیزیں. تو انامل بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو حالات اس طرح کے بن رہے ہیں کہ لوگ جو بے حسی کا شکار ہو رہے ہیں, تو مطلب یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے؟ دیکھیں جب ماڈرنزم آیا اس نے ایک چیز جو پروموٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ میڈلسٹک اپروچ, آئی می اینڈ مائی سیلف والا کانسیپٹ. جو اسلام کا جو ایک کانسیپٹ آتا ہے اخوا کا, بھائی چارگی کا, اس کو اس کانسیپٹ نے کل کر دیا ہے اور اس کے ذریعے ہی کل کیا جا رہا ہے. ہم لوگ بچپن سے, ہم لوگوں نے جب سے ہوش سنبھالا تو ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں. اور اللہ کی قسم ہم لوگوں نے ایسا ہی پایا اللہ کو, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. پھر ہم نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. اور آپ کہہ لیں کہ کبھی اقبال کے شاعری میں, کبھی الطاف حسین کی شاعری میں کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو ہم لوگوں نے جس طرح رسول اللہ کو پڑھا الحمدللہ, اور اللہ کی قسم ہم لوگوں نے اسی طرح رسول اللہ کو پایا. پھر ہم نے قرآن عظیم کے بارے میں پڑھا, قرآن اللہ کا کلام ہے, آخری کتاب ہے, رہنمائی کا سب سے بڑا کہہ لیجیے کہ ذریعہ ہے, اور ہم نے اس کو ویسا ہی پایا. پھر جیسے جیسے ہمارا جو شعور ڈیولپ ہوا, شعور ڈیولپ ہونے کے بعد ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. وہ آیت یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ, کہ مومنین کا بھائی ہے.
یعنی اگر مومن کو تکلیف ہوتی ہے، ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی وہ تکلیف جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جسدہ کہا گیا ہے، ایک جسم کے مانند کہا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اور یہ جو لفظ میں نے ابھی کہا آپ کو افسوس، اللہ معاف کرے میں کسی کو طنز نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس امت نے اور اکثریت نے افسوس کرنا سب سے بڑی نیکی سمجھ لیا ہے۔ بالکل کہیں سے آیا ویڈیو، افسوس کرتے ہیں، افسوس کا ٹیگ، اور صرف ایک کیئر والا یا رونے والا ایک ایموجی ڈال دیا، بہت ہوا ایک کمنٹ کر دیا، ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری مکمل کر لی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ نے اویئر ہوتی خود اور دوسروں کو اویئرنیس کریٹ کرتی، یہ حالات اور اس حالات سے کیسے نکلا جائے اور ہم کس طرح لوگوں کو تعاون کریں۔ وہاں اگر اینی ہاؤ اگر فلسطینی بچے کا ہم کس طرح تعاون کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جب مقدمہ کھلے تو وہ مقدمہ ہمارے خلاف نہ ہو، اس میں ہم آگے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور اس میں تو ایمان بوسٹ ہوتا ہے، اس میں ہمیں آگے آنا چاہیے، لیکن ہم اس میں نہیں ہیں۔ تو ہوا یہ کہ یونٹی ختم ہوئی، آئی می اینڈ مائی سیلف نے اس جو اسلام نے جس چیز کو یونائٹ کیا تھا اس کو اس ایجنڈے کے تحت اس کو ختم کیا گیا۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہمارا ٹاپک ہے۔ تو فہیم بھائی، چونکہ آپ سائنس آپ کا بیک گراؤنڈ رہا ہے، آپ اس اسٹریم سے آپ نے پڑھائی کی ہوئی ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے نا کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو روزہ رکھنے سے روکتے ہیں، اس لیے کہ وہ کمزور پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، جسمانی اعتبار سے بیمار ہو جائیں گے کیا۔ مگر میں نے جب بھی سنا ہے کہ کسی بھی اسپیکر سے کہ جو میڈیکل سائنس ہے، بلکہ وہ اس کے برعکس یہ کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے بہت افادیت ہے میڈیکلی، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اصل بھائی آپ میں زیادہ بڑی بات نہ کر کے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ 2016 کہ جب آپ نوبل پرائز ونر کی بات اٹھاتے ہیں میڈیکل سائنس میں، تو ایک جاپان کے سائنٹسٹ ہے، پتہ نہ انہوں کا نام بھی تو ذرا سا یاد نہیں آ رہا، سمجھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ریسرچ کیا کہ کینسر کے پیشنٹس پر سب سے کم کینسر کے پیشنٹس کون لوگ ہیں، تو میں نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں جن کو سب سے کم کینسر ہوتا ہے۔ میں نے اس کی وجہ تلاش کی تو دیکھا کہ 30 دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس 30 دن روزہ رکھنے میں ہوتا کیا ہے کہ ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں اور نتیجتاً ہمارے جسم کو کیا ہوتا ہے، انرجی کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب انرجی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے جسم کے جو بیڈ کولیسٹرول ہے، بیڈ فیٹس ہے یا جو نارمل فیٹس ہے، اس کو کہہ لیجیے کہ کھانے لگتا ہے، انرجی کے طور پر استعمال کرنے لگتا ہے۔ تو جو گندی چیزیں ہمارے بلڈ میں شامل ہے یا ویسلز میں شامل ہیں، ان کو کیا کرتا ہے، پورے باڈی میں پیوریفائی ہو جاتی ہے اس عمل کے تھرو، جی بالکل۔ اور نتیجتاً ہم کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر کا باڈی پارٹ چاہے لیور ہو، کڈنی ہو، دل ہو، سارا پیوریفائی ہو جاتا ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک 11 مہینے اور رمضان المبارک میں آپ نے خود کے اندر کیا پازیٹیو تبدیلیاں محسوس کی ہیں؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں قصر بھائی، روزہ جو ہے وہ شیلڈ کی طرح ہے، اور آپ جب کوئی گناہ کرنے کی آپ کی خواہش ہوتی ہے عام دنوں میں، جیسے آپ کسی بھی گناہ کو آپ ہلکے میں لیتے ہیں، مطلب کر جاتے ہیں، بٹ جب رمضان کی بات آتی ہے تو آپ کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ چھوٹا گناہ، یہ گناہ بھلے ہی چھوٹا ہے مگر بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، کیوں ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمارے روزے خراب نہ ہو۔ جی جی، تو اس طرح سے یہ شیلڈ کا کام کر رہا ہے کہ پورے مکمل طور پر ہمارے روزے کو بچا کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ پریکٹس کا دن ہے، اس کو اگر ہم نے 1 مہینہ ٹھیک سے پریکٹس کر لی، روٹین میں لا لی انشاءاللہ، تو بعد کے 11 مہینے بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ مطلب ماشاءاللہ آپ کے جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے، مطلب اس کے روٹینز بھی اچھے ہو جاتے ہیں، آپ کے ڈائٹ بھی بہت بہترین ہو جاتے ہیں، اور جو عبادات ہیں وہ تو الگ ہیں، کیونکہ انسان 5 وقت کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ جا کے ادا کر رہا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، اگر وہ ڈیوٹی میں بھی ہے تو رمضان المبارک میں نے دیکھا ہے کہ شاپس میں یا آفیسز میں لوگ چھٹی دیتے ہیں، تھوڑی رعایت کرتے ہیں کہ جائیں آپ نماز وغیرہ ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو انعام بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو 1 مہینے کا پریکٹس ہے، اگر 11 مہینے اگر اس پریکٹس کو انسان جاری رکھے تو انسان کی زندگی میں کس طرح کی نمایاں تبدیلیاں آدمی کو دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، وہ چاہے وہ انسان کے پرسنل لیول پہ ہو، چاہے سوشل لیول پہ ہو، جس کے بارے میں آج ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ہم وہ دن دیکھیں۔ آپ دیکھیں نا، جب ایک مسلم یوتھ، کوئی بھی ایک جوان رمضان کے دن آتا ہے تو
اکثریت کا جو ہے نا ایک ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ گناہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں مجھے ان گناہوں سے بچنا ہے، مجھے پریکٹس کرنی ہے. اس نیت کے ساتھ یہ یوتھ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں داخل ہوتی ہے. میرے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں، تو میری بھی یہی نیت تھی کہ میری وہ جو خامیاں مجھے جو پتہ ہے، مجھے کسی طرح ان خامیوں سے نکلنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ میں نا لذت ہوتی ہے، اس لیے انسان جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے. تو لیکن اللہ کا فضل ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ وہی گناہ اگر ایک یوتھ جو ہے سنسیئرٹی کے ساتھ پورا اللہ پہ توکل کر کے، اللہ سے کمٹمنٹ کر کے کہ مجھے اس گناہ سے کیسے بھی نکلنا ہے، اس رمضان کے مہینے میں داخل ہوتی ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. اور مدد یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے. اگر کبھی آپ کو موقع مل بھی رہا ہو تو آپ اس گناہ میں کوئی لذت بچے ہی نہیں کہ آپ اس کی طرف جائیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فرضیت کے بارے میں بتایا قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے پچھلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والا ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو گناہ سے جو ہم بسے ہم پرہیزگاری کرتے ہیں نا، پرہیز کرتے ہیں، تو ہم جیسے اللہ کی طرف سنسیئرٹی کے ساتھ آتے ہیں، اللہ کی مدد بھی ویسے آتی ہے. تو ایک انسان پرسنل لیول پہ بھی سب سے بڑی چیز جو پرسنل لیول پہ پیدا ہوتی ہے اور جو 11 مہینے رہ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر محاسبہ نفس پیدا ہوتا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے. انسان ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے جو قاضی ہے اس سے بڑا ایک قاضی میرا رب ہے، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور سوشل لیول پہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل ہوتا ہے جو معاشرہ ہمارے تابعین اور تبع تابعین کے دور میں تھا، اور یہ معاشرہ کریٹ ہونا چاہیے. اس سوشل لیول پہ جو میں بات کر رہا ہوں وہاں میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عام دنوں میں ایک مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اس میں سستیاں کرتا ہے نا. لیکن رمضان المبارک میں دیکھیں گے کہ انسان کا جو روٹین ہے وہ نماز کے اکارڈنگ ہی گھوم رہا ہوتا ہے، جو ہمارے رسول اللہ کا روٹین ہوا کرتا تھا. تو کس طرح یہ برکات ہمارے اوپر آ رہی ہیں، یہ بہترین ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ اس روٹین کو ہم باقی رکھیں. اگر ایک مہینے میں ہمیں نمازوں کی وجہ سے ہمارے کام ڈیلے نہیں ہو رہا تو باقی مہینے بھی نہیں ہوں گے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. شہباز بھائی نے ایک بات کی کہ جو آیت انہوں نے پڑھی اس کے آخری ٹکڑا تھا لعلکم تتقون، کہ تم تقوی شوار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. اور دیکھیں صحابہ ماشاءاللہ کیسے تھے، ان کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیسی تھی کہ کعب بن مالک ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دونوں اعلیٰ پایا کے صحابی. ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. تو حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ کیا کبھی آپ خاردار جھاڑی سے گزرے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہاں. تو کہا کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ اپنے دامن کو بالکل سمیٹ کر کہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، اس طرح سے گزر جاتے ہیں. تو کہا یہی تقوی ہے کہ جب دنیا جو ہے خاردار جھاڑی کی طرح ہے اور جب آپ گزرے تو کوئی گناہ آپ کے اندر نہ چپک جائے، کسی غلطی کی آپ کر نہ بیٹھے. تو اس طرح سے یہ ہے تقوی. اس طرح سے وہ لوگ سوچا کرتے تھے. تو سبحان اللہ. دیکھیں اور متقی ہونے کا مطلب یہ ہے اس طرح سے آدمی تقوی کو اختیار کرے کہ تمام عیوب اور برائی سے بچنے کی کوشش کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبوں کی مدد فرمائے. رمضان المبارک کا ذکر ہو اور فلسطین کا ذکر نہ کیا جائے یہ میں صحیح نہیں سمجھتا. تو آج کیا سیناریو ہیں، کیا حالات ہیں رمضان المبارک میں؟ آپ ذرا بتائیں ہمارے آڈینس کو کہ رمضان المبارک میں ہمارے فلسطینی بھائی کس طرح سے وہاں پہ اپنے رمضان کو گزار رہے ہیں. میں آپ کہہ لیں کہ کئی دہائیوں سے امت مستقل زوال کا شکار ہے، اور اس زوال کا شکار ہے کہ آج امت کے دلوں کو خون کے آنسو رونے میں مجبور کر دیا گیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہر دن کوئی نہ کسی بچے کے سیریس کنڈیشنز میں ویڈیوز آ رہی ہیں. لوگ کھانے پینے کو ترس رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں. مجھے تو وہ صحابہ کا دور یاد آتا ہے کہ جب صحابہ مشکل حالات میں نیت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور نیت کے ساتھ افطاری کر لیا کرتے تھے. میں نے دیکھا ایک پوسٹ آیا ہوا تھا ایک بھائی کا کہ گھاس ہے اور لیمن سوپ ہے، اس کے ساتھ سحری اور افطار کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سوچیے ذرا کیا حالات ہیں. اللہ رحم فرمائے. وہ دن بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا کہ جس طرح جنگ خندق کے موقع پہ صحابہ نے پیٹ میں پتھر باندھے تھے، ایک بچہ پیٹ میں پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، ہنگر کی وجہ سے. تو ہماری کیا ذمہ داری بن رہی ہے کہ ہم بیٹھے رہے رمضان مبارک، حالانکہ ہم کو پتہ ہے کہ رمضان از دی منتھ آف دعا، ہم اس میں دعا کر سکتے ہیں. ہم اگر ہم کسی طرح وہاں پہنچ نہیں سکتے، ہماری تعاون جو ہے یا پھر
جو بھی ایڈز وغیرہ جا رہی ہے وہاں پہنچ نہیں سکتی، لیکن دعائیں تو اللہ تک پہنچ سکتی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس حالات میں بھی ہم اپنے لوگوں کو بھولے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے کہ بازار کی رونقیں دیکھیں آپ. میں وہیں آ رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پیلسٹینین بھائی بہنوں اور بڑے بچوں کے جو حالات ہیں وہ دیکھیں. ان کو نہ یہ صرف کہ ڈنر لنچ وغیرہ میں ڈنر پہ اور سحری افطار میں کھانا نہیں ملا، پانی تک میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے حالات دیکھیں، ابھی افطار صحیح سے ختم نہیں ہوا، بازار سج گئے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بازار جو ہے بدترین جگہ ہے اور مسجد بہترین جگہ ہے، اور ہم نے بازاروں کو سجا لیا. اور جس طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے وہ شروع ہوتا ہے تو ہم ایک وارم ویلکم کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اور اس وقت دیکھیں بازار میں صرف اس وقت عصر کے وقت میں جو فروٹس والے ہیں وہی لگاتے ہیں بازار میں، اور وہ اچھا لگتا ہے، وہ اس سے لگتا ہے کہ بازار کی رونق ہے. مگر میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے، اللہ مطلب ان کی بے حسی کو مطلب غیرت میں تبدیل کرے، کہ پہلے روزے سے ان لوگوں نے وہ بازاریں سجائی ہیں. اور میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ واہ زکریا اسٹریٹ فیل ہے اس کے سامنے. فونس آئے ہیں اور جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں ہی تو بازار ہے، آپ ہی کے یہاں کا تو رمضان ہے، ہمارے تو کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب کہ زکریا اسٹریٹ ہمارا معیار ہے کہ مدینہ شریف ہمارا معیار ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ قرآن اور حدیث میں رمضان کو جوڑا گیا ہے عبادات کے ساتھ، رمضان کو جوڑا گیا ہے قرآن کے ساتھ، رمضان کو جوڑا گیا ہے دعا و استغفار کے ساتھ. ہماری ذہنیت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے رمضان کو جوڑا ہے شاپنگ کے ساتھ، رمضان کو جوڑا ہے پکوان کے ساتھ. یعنی رمضان آئے تو ہم شاپنگ کریں گے، رمضان آئے تو ہم پکوان کھائیں گے. یہی ہماری مینٹالٹی ہو کر رہ گئی ہے. اور پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. ہم ذرا سوچیں. یہ مطلب اس سانحے پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. مطلب وہاں پہ لوگوں کا اپنے، چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور ہم ایسے ہیں جیسے جسم کے مانند. تو جسم کے ایک حصے میں اگر چوٹ لگتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو ہمیں وہ تکلیف محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ وہاں پہ بچوں کے حالات دیکھیں، لوگ دیکھ کے، غیر مسلموں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ سکون سے نہیں بیٹھے، وہ اپنے پریسیڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو جا رہے ہیں. اور آپ بازاروں میں رونقیں لگائے ہوئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رحم کرے. سبحان اللہ. فہیم بھائی، آپ کا تو گھر جو ہے بازار سے بہت متصل ہے جی. آپ تو وہاں پر جو بھی بے حیائی وغیرہ ہوتی ہوگی، آپ نے تو وہاں پر بہت آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا. کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں معاملات یہاں پر یہ ہیں کہ جو ہماری بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ شاپنگ کے لیے نکلتی ہیں، اور اللہ رحم کرے ان بھائیوں پر جو ینگ ہیں، 18 سے لے کر 30 سال عمر ہے یا اس سے کچھ زیادہ کہہ لیں، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد ہمیں ریسٹ نہیں کرنا ہے. کیوں؟ بازار میں گھومنا ہے. تو آپ بتائیں کہ وہ گھومنے کا معاملہ کیا ہے، کس چیز سے گھومنا؟ ایک تو بھائی نے جو ایڈ کی کہ کھانے پینے کا معاملہ ہے، دوسرا کہیں نہ کہیں مجھے وہ لسٹ دکھتا ہے. جی اس کے سب سے بڑے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے گارجینس کہاں ہیں. جی بالکل. اور دیکھیں آپ کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ہیں، اور جس کی وجہ سے لڑکے جو ہے وہ نمازیں چھوڑ کے وہ بازار میں رہتے ہیں. یہ اللہ اکبر کیا چیز ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ یہ کسی میلہ ٹھیلا، کسی مطلب کہ ہوتا ہے نا تہوار کے جیسے، ایسے مطلب وہ غیر مسلموں کے تہوار، میں مسلمانوں کے تہوار کی بات نہیں کر رہا. مطلب ایسے ماحول بنا کے رکھنا، مطلب کہ یہ محرم نہیں ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا، وہ غیر محرم کے ساتھ یوں خلط ملط ہونا کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ جب رمضان آتا ہے تو اس کا پرائم ٹارگٹ ایک ہوتا ہے رمضان کے ٹارگٹس میں کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے نفسانی خواہشات کو، لسٹ کو کنٹرول کرے. لسٹ اور نفسانی خواہشات کنٹرول کرنے کا جو سب سے بنیادی ذریعہ ہے وہ ہے نظروں کی حفاظت. شیطان کے سرکش تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اگر انسان اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں نا ایمان کی حلاوت نصیب فرماتا ہے. سبحان اللہ. جی تو آپ کچھ کہہ رہے تھے. رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شیطان کی جو سب سے خراب تیر ہے، سب سے مطلب جہاں سے وہ اٹیک شروع کرتا ہے حملہ آپ کو، آپ دیکھیں نا کہ آپ کے دل میں یا من میں
یا آپ کے عضو میں برائی کی لذت بعد میں محسوس ہوتی ہے، پہلے آپ اس کو نظروں سے اس لذت کو محسوس کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ نظر جو ہے نا یہ سب سے خطرناک ہے، اگر اس کی حفاظت کر لیے تو آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیں 20 روز تو گزر چکے رمضان المبارک کے. تو میرے بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ عادت رہی ہے کہ وہ نا مساوات پہ دنیا کے نظام کو نہیں چلاتا. جس طرح سے ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہمیں اور تمام مخلوقات پہ ہمیں فضیلت حاصل ہے. اسی طرح جو خطے ہیں دنیا میں تو تمام خطے برابر نہیں ہیں. اس میں مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصیٰ کو فضیلت حاصل ہے. اسی طرح اوقات میں جو ہفتے میں جمعہ کا دن ہے وہ تمام دنوں پہ اس کو فضیلت حاصل ہے، اور مہینوں میں رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے. اور رمضان المبارک میں بھی جو 3 حصے کیے گئے ہیں وہ آخری عشرے کو دونوں عشروں پہ فضیلت حاصل ہے. تو آخری عشرہ اب قریب آیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم بس داخل ہوئے. تو میں چاہتا ہوں فہیم صاحب سے کہ آپ اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ کہیں. بھائی سب سے پہلی بات، رمضان پورے فضیلت کا مہینہ ہے، مگر آپ اس کے 30 دنوں کو اب ڈیوائیڈ کریں 3 حصوں میں. تو الحمدللہ ہم لوگ 2 حصوں کو گزار چکے ہیں، مگر ایک جو آخری عشرہ آنے کو ہے وہ میں کہتا ہوں یہ اسپیشل ڈیز ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسپیشل ڈیز ہیں، کیونکہ اس میں کچھ اسپیشل عمل کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور ایون کہ آپ جب اس دنیا سے گئے تو اس رمضان میں آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آتے تھے آپ کے ساتھ دور کرتے تھے. اور جس آخری آپ کا رمضان تھا آپ نے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا. دور سے مراد قرآن کا دور، یہ قرآن کا مہینہ ہے. بالکل. قرآن سے یاد آیا کہ لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ بتائیں، کیونکہ جو قرآن کے نزول کی جو شان ہے اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے. بھائی اب انشاءاللہ نا ہم لوگ ان 10 امیزنگ نائٹس میں داخل ہونے والے ہیں، جو کہہ لیجئے کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ سال کی تمام راتوں میں یہ افضل راتیں ہوتی ہیں. اور ان 10 راتوں میں ایک ایسی رات ہے جس کو قدر والی رات کہتے ہیں، بالکل، جس کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں. دیکھیں یہاں پہ جو یہ کتاب ہے نا ہمارے پاس، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ روئے زمین پر اس سے عظیم اور اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں قدر کے نام کی ایک پوری سورہ نازل کی. اور آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے صرف اسی رات کا تذکرہ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بات دوسرے مسائل میں بات نہیں کی ہے. صحیح، بالکل. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ٹھیک ہے نا. یعنی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس طرح میری ایک مثال آپ ہے اس طرح اس قرآن کی مثال آپ ہے نا. تو جس رات یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، تو سوچیں کہ یہ قرآن جس رات نازل ہوا ہو وہ کتنی عظیم رات ہوگی. تو ابھی میں گزارش کروں گا اپنے آڈینس سے، اور یہ سب سے پہلے نصیحت ہم لوگوں کے لیے، جس نبی پہ نازل ہوئی وہ سید الانبیاء ہے، جس ماہ میں نازل ہوا مہینے کو سب سے افضل قرار دیتی ہے. کیا فضیلت ہوگی اس کتاب کی. اپنے آڈینس اور یہ نصیحت ہمارے لیے پہلے ہے کہ اب ہمیں نہ ہمت نہیں ہارنی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ سلف کہتے تھے کہ جو لوگ سلف کہتے تھے کہ 20 دن جو شروع کے رمضان کے دن ہیں، اگر کوئی بندہ بہت تندرستی کے ساتھ بہت چوبند ہو کے عبادت کرتا ہے اور آخری کے 10 دن جو ہے وہ سستی کے ساتھ گزارتے تو اس کا نقصان ہو گیا، وہ گھاٹے میں. لیکن اگر کوئی بندہ 20 دن سستی سے اور جہاں تک ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق عبادتیں کر رہا، سستی کے ساتھ کر رہا، لیکن آخری کے 10 دن وہ چوبند ہو جائے، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. کیونکہ ہمارے دین کی ایک سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو ہم لوگ ان دنوں میں پہنچ چکے ہیں جب خاتمے کی طرف ہمیں جا رہا. تو ہمیں یہاں پر ہمت نہیں ہارنی ہے، ہمیں لگ جانا ہے. اور سمجھیے کہ اللہ کے سامنے نہ ہے، ہمیں بھکاری بن جانا ہے، مانگ لینا ہے جو مانگنا ہے انشاءاللہ. تو ایک چیز میں یہاں ایڈ کروں جو آپ نے بہت اچھی بات کی، وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ انہوں نے بتا دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
قدر کی اہمیت کیا ہے, رمضان کی اہمیت کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. یعنی ہم آپ تینوں جو ہیں یہاں پر جتنے گھنٹے بیٹھ کر ڈسکشن کر لیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں کہ تم ابھی بھی اس عظیم رات قدر کو نہیں پہچان پائے, اور تم اس کو نہیں ڈسکس کر پاؤ گے. تمہیں کیا پتا کہ وہ رات کیا ہے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ تنزل الملائک. نہیں میں اس پہ آ رہا تھا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے وہ رات. ٹھیک ہے, یعنی وہ 83 سال بنتے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اصل 1000 مہینے 83.4 ایئرس کی آپ عبادت کو لے لے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بہتر, اتنا بہتر وہی جانتے ہیں. تو دیکھیں میں آڈینس کو اپنے, اور میں سب سے پہلی بات میرے لیے ہے کہ میں خود بھی عمل کروں اور اپنے فیملی کو عمل کرواؤں کہ کم سے کم, ہم شیخ سدیس کہتے ہیں, عبدالرحمٰن سدیس جو خانہ کعبہ کے امام ہے, کہ ایٹ لیسٹ ہر مسلمان کو چاہیے کہ 1 روپیہ ڈونیٹ کریں. اس سے کیا ہوگا, جب 1 روپیہ آپ ڈونیٹ کریں گے تو اللہ کے یہاں 1 کے عوض میں منیمم کچھ ہے تو 10 ہے, 1 کے بدلے میں 10. تو آپ جب اس کو یہ کاؤنٹ کریں گے تو آپ ملینس آف نیکیاں ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ تو ہمارے حساب سے, مگر اللہ اس کو کتنا بڑھا کر دینے والا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. لہٰذا ایٹ لیسٹ ہمیں چاہیے کہ منیمم 1 روپیہ تو ہم صدقہ کر ہی سکتے ہیں, اور 5 دن کریں, یا میں تو کہتا ہوں 10 دن کریں. تو رمضان کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز ترار آندھیوں سے آگے نکل جاتے تھے. دوسری بات ہے اگر لیلۃ القدر مل جاتی, انشاءاللہ ملے گی اگر ریگولر کریں گے, تو کیا ہوگا کہ وہ نیکیاں جو ہیں جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے, 1000 مہینے کے صدقے سے بہتر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو دیکھیں یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اب سوچے بھائی یہاں پہ کہ ایک بندہ ہو, قیامت کا سینیریو ہو, وہ جہنم میں جا رہا ہے لیکن اس کے خاتے میں یہ رات والی نہیں کی. اللہ سوچیں وہ وہاں سے کہاں جائے گا سیدھا. اچھا, میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ امام قرطبی جو تھے, جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی, بہت جامع ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے نزول کا جو معاملہ تھا وہ یہی تھا. صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں تو بہت ہوا کرتی تھیں, تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی, اور ہماری عمریں تو کم ہیں. جی جی بالکل. تو پھر ہماری نیکیاں بھی کم ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ, کیوں تمہاری نیکیاں کم کیسے ہو سکتی ہیں, ہاں بالکل, تم بہترین امت ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اللہ نے یہ رات ہمارے خاتے میں ڈال دی. میں سمجھتا ہوں کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس رات جو لوگ سو کر رہتے ہیں, اللہ یہ کہ کوئی عذر. مجھے بہت اچھا ہوا آپ نے یہ بات کہہ دی. مجھے یاد آ گیا اعتکاف کے تعلق سے کہ آپ اعتکاف جو گیا وہ چھا گیا. بس ایک بات ہے, جو جس نے اعتکاف کر لیا کہ 99% چانسز ہوتے ہیں نا کہ اس کو وہ رات میسر آ جاتی ہے. میں نے یہ سوال کیا تھا. جی جی بالکل. چونکہ اعتکاف جو ہے نا, ایک بندہ جو ہے وہ تنہائی میں جاتا ہے اور تمام عبادتیں وہاں پر وہ اکٹھی کر لیتا ہے. تنہائی میں رونا, تنہائی میں دعائیں کرنا, قرآن پڑھنا, اس وقت پڑھنا جب پوری دنیا سو رہی ہے, اللہ کے گھر میں رہنا, اللہ کا مہمان بننا. اور سبحان اللہ کہ اگر ایک بندہ جو ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے, ایکسپیرینس میرا خاص کر ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جب میں اعتکاف میں تھا تو مجھے موت یاد آتی تھی, کیونکہ وہاں میں اکیلا ہوں, میں موت کو یاد کروں. تو ایک ایمان بوسٹنگ ڈیز ہوتے ہیں اعتکاف کے دن. اور سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے کہا کہ لیلۃ القدر ملا ہی ملا, کیونکہ اس کا سونا عبادت, اس کا جاگنا عبادت, ٹھیک ہے نا, بالکل. باقی عبادات جو ہیں وہ تو ہیں, مگر اس کی ہر ادا اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار کر دیتا ہے. لاجیکلی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, سوچ کر دیکھیے اگر ہمارے علاقے کا کوئی رئیس شخص ہے, آپ کو مدعو کرتا ہے, تو آپ کتنے بن ٹھن کر جاتے ہیں, کتنا فخر محسوس کرتے ہیں اس وقت. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کا مہمان ہو تو اس کو کتنی خوشی ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی کون سی چیز, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا آسمان میں, تم آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ اس میں شگاف ہیں, یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو آگ ہے اللہ کی آگ ہے. دیکھو سوچو کتنی پرفیکٹ ہوگی. تو یہ جو مہمان ہوگا اللہ کا مہمان ہوگا, اس کے اندر جو پرفیکشن آئے گی, اور اللہ کے در پہ جا کے بیٹھ جائے کہ اللہ نے منوا لینا ہے. ہم اللہ اس کو مطلب کہ جو بھی ہم کو چاہیے ہم اللہ سے مانگ لیں گے, منوا لیں گے. ہم ہدایت سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہدایت مانگیں اللہ سے, ٹھیک ہے نا. اور مطلب کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم دعا کریں,
ان راتوں میں ہم بالکل نہ بھولیں ان لوگوں کو. میں ارے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست مگ رکھا. میں نے دھیان نہیں دیا. آپ کا کافی مگ تو بہت خوبصورت ہے. جی یہ ہمارے بھائیوں کا تحفہ ہے, ٹیم ISO باس بڑھیا کا. ذرا آڈینس کو دکھلائیں. جی دیکھیں آڈینس کو دکھائیں. جی ایسا ہاں جی جی انہوں نے ہمیں تحفے میں دیا تھا. ہم ان کا ایک اینول فنکشن ہوا تھا, انہوں نے ہمیں مدعو کیا تو ہم لوگ وہاں گئے. بہت خوشی ہوتی ہے کہ کچھ پازیٹیو یوتھ ہے جو ابھی بھی معاشرے میں خیر و بھلائی کے کام میں بڑھ رہی ہے, آگے آ رہی ہے اور پھر تعاون پیش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے کار خیر کو قبول کرے. دیکھیں بھائی یہ بہت خوشی ہوئی ہے جان کے, کیونکہ کیا ہے نا, جیسے ہم ایک تنظیم چلا رہے ہیں, ہم ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, تو ہوتا کیا ہے نا, لوگ نا اس میں بھی نا ایک رائیولری, ایک جیلسی والا معاملہ لے کے آتے ہیں کہ ہمارا کٹ زیادہ ہو گیا, ہم نے زیادہ خیر کا کام کر لیا. یہ والا جیلسی نہیں ہے جو ہے تمہارا ابو بکر کے درمیان تھی, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا, جس حسد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کو کہا ہے, یہ وہ والی جیلسی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بالکل ہی غلط ہے, صحیح ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اخلاص دے, استقامت دے کہ یہ خیر کا کام زیادہ سے زیادہ, کیونکہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ خیر کا کام کریں گے اتنا اچھا ہے. کیونکہ شر ایسے برس رہی ہیں لوگوں کے, فتنے اور شر جو ہیں کہ جیسے بارش کی بوندیں, وہ اتنی زیادہ ہو گیا, لوگ بہت کم ہیں. تو جی بالکل اللہ تعالیٰ استقامت دے. قاسم بھائی دیکھیں, یہ جو تنظیمیں ہیں, میں اگر 3-4 تنظیمیں اس علاقے میں ہیں, ہمارے علاقے میں, تو میں چاہتا ہوں 300 ہو جائیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خیر پہنچے. اور آپس میں جو بات ہے وہ حسد کا نہ ہو, رشک کا معاملہ ہو. کہ اگر آپ نے زیادہ کر دی تو اس پہ رشک ہو گیا, انشاءاللہ اس کی کمپٹیشن میں بھی اس سے زیادہ کروں گا. بالکل نیکیوں میں نیکیوں کی دوڑ لگائیں اخلاص کے لیے. اور ایک بات میں بس ایڈ کر کے میں انٹرپٹ کرتا ہوں, سوری فار انٹرپشن, کہ اگر ایک علاقے میں 4-5 شراب دکانیں ہو سکتی ہے تو 4-5 تنظیمیں کیوں نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو تنظیم ہے بیٹر ٹوگیدر, چونکہ بھائی نے یہ کہا, شیخ سدیس والی بات مجھے یاد ہے کہ چیریٹی کے تعلق سے, تو فی الحال ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اور ہمارے بھائیوں کے جو ڈونیشن سے ہم لوگوں نے رمضان کٹ وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کیا. بہت بہتر ہوا الحمدللہ, بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا. ایسے لوگ جو کہہ لیجیے کہ آپ بھوک سے جوجھ رہے تھے اور ان کی ایک فکر تھی کہ کس طرح ہم رمضان گزاریں گے, تو یہ اللہ کا فضل تھا. اور ہمارے جو بھی بھائی, ہمارے جو بہنیں ہیں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا, ان کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور ہماری ٹیم کا بھی کنٹریبیوشن ہے جس کے اس کار خیر کے لیے جنہوں نے محنتیں کی. اللہ ہم لوگ تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول کرے اور ہمیں مزید نیکیاں کرنے اور کار خیر کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ. تو یہ نہیں, میں ادھر آنا چاہ رہا تھا کہ رمضان کٹ تو مطلب کہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا چکا, اب عید بہت قریب ہے, اور وہ جو غریب لوگ ہیں وہ اس وقت بھی منتظر ہیں کہ عید کٹ بھی دیا جائے ان کو, جو کہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہم لوگ دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. بالکل اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اور وہ لوگ, ہم تو پھر بھی فرنٹ پہ ہیں, اور ہم لوگ مطلب کہ سمجھ لینا مطلب کہ اللہ کے زیادہ مطلب کہ نظر میں ہے, اور وہ لوگ جو بیچارے ڈونیٹ کر رہے ہیں اور وہ بالکل کسی کو پتہ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا, وہ لوگ بچے ہوئے ہیں, ہم لوگ نشانے پہ ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی. تو وہ ہے, مگر لوگ منتظر ہیں کہ ان کے گھر تک پہنچے عید کٹ بھی, تاکہ عید کا دن کم سے کم وہ ہمارے طرح کھا پی سکیں, صحیح ہے نا. تو اس کا کیا انتظام ہے ذرا؟ جی سب سے پہلے تو یہاں میں ایک چیز ایڈ کروں, جو آپ نے بہت کہہ لیجیے کہ گوس بمپ والی بات کہی کہ ہم لوگ نشانے پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو, جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, اللہ ان کو معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص میں مزید ہمارے اضافہ کرے, اور ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ ہی کے لیے کریں. انشاءاللہ عید کٹ کا بھی ہم لوگوں کو انتظام کریں گے, تاکہ جو مسکراہٹیں ہم لوگوں نے رمضان میں بھی خیری ہیں انشاءاللہ عید کے دن بچوں کے چہروں پر آئے. اور یہ پاسبل ہے اللہ کے فضل سے. ہم لوگوں نے اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے, اور ہمارے جو بھی دینی بھائی ہیں ان کے کنٹریبیوشن سے. دعا کے تعلق سے یاد آیا کہ پچھلے سال فہیم صاحب کسی بوڑھی اماں کے یہاں عید کٹ پہنچائے تھے, وہ کیا واقعہ تھا فہیم صاحب؟ وہ ہمارے پاس کے علاقے کا ہے, میں آپ کو اس علاقے کا نام بھی بتایا تھا, مگر میں چونکہ آن لائن ہوں, میں آڈینس کو نام بھی نہیں بتانا چاہتا. تو جب میں لے کر گئی, وہ بیوہ ہیں. ہم لوگ تو الحمدللہ جو بھی ڈونرز ہیں
سوری جن کو بھی ہم لوگ جہاں تک پہنچاتے ہیں وہ میجورٹی ایسے لوگوں کے جو ہمارے شکل سے ہم لوگوں کو نہیں پہچانتے، ہم لوگوں کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے. آمین. تو وہ جب میں گیا نا لے کر، تو میرے ساتھ ایک بھائی تھے اس علاقے کے، تو وہ جب میں لے کر گیا تو وہ کٹ کو لے کر نا ایسے پکڑ کے، جیسے بچے کو لوگ پکڑتے ہیں نا، پکڑ کے رونے لگی. شی واز کرائنگ، اور کہہ رہی تھی کیا کہ بابو میں سوچ رہی تھی کہ کل آج چاند رات ہے، کل عید کا دن ہے، کیسے ممکن ہو پائے گا کہ میرے گھر میں بھی چولہا جلے. اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بھیج دیا ہے. تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس اماں کے آنکھ سے آنکھ پلا سکوں. میں نے انہیں دیا اور پھر فوراً وہاں سے واپس ہو گیا. چلیے اللہ کا. تو یہ میں سب سے بڑی بات، یہ جو ہم تو پہنچانے والے ہیں، ہم بیچ کے میڈیٹر ہیں، مگر سب سے اہم رول جو ادا کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے وہ ہمارے بھائی ہیں جو ڈونرس ہیں. اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے اس موقع پر ایک حدیث بھی یاد آتی ہے، جامع ترمذی کی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنۃ بسلام. اللہ اکبر. کہ اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام، سلام کو عام کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. دیکھیں سبحان اللہ، ہم کیا کرتے ہیں، رحمان کی عبادت کر رہے ہیں، سلام کو بھی عام کر رہے ہیں. ایک چیز جو بہت اہم ہے اس میں، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، چاہے وہ گلے کی شکل میں ہو یا بٹھا کر کھلائیں. اور انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں کہ جس طرح ہمارے بہن بھائیوں نے رمضان کے سٹارٹ اس طرح کے اس کار خیر کے ساتھ کیا تھا، اس کا اینڈ بھی اس کار خیر کے ساتھ ہوگا. ان کی اس طرح انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا کہ بچوں کے چہرے پہ خوشی آئے، اینڈ میں بھی وہ کنٹریبیوٹ کریں گے کہ عید میں بچوں کے چہرے پہ. اور آپ نے دیکھا نا جب سے آپ نے ابھی وہ پوسٹرز وغیرہ ریلیز کیے، کس طرح لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کریڈیبلٹی بنا دی ہے ہماری کہ لوگوں سے جب ہم کہتے ہیں نا تو ان کو اس چیز کا کم سے کم اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ پیسہ مارے گا نہیں، یہ کھائے گا نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ حقدار تک پہنچا دے گا. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. بالکل. یہ تو ہو گیا ہمارے جو بھی چیریٹی کے تعلق سے جو بھی باتیں تھیں. میں اب یہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا آخری مرحلہ چل رہا ہے، چونکہ یوتھ کے لیے آپ کیا مطلب میسج دینا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کا 20 دن جو غفلتیں ہو گئیں چلیں، اللہ تعالیٰ درگزر کرے، اللہ معاف کرنے والا، اللہ بہت غفور الرحیم ہے. چونکہ یہ تو اشرہ ہی ہے جہنم سے خلاصی کا. تو آپ دونوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یوتھ کو اپنے حساب سے جو میسج آپ دینا چاہتے ہیں وہ. جی بالکل. تو سب سے پہلے چیز دیکھیں جو میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک ہمارے سلف میں گزرے ہیں، ایک بزرگ تھے، وہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، تو وہاں پاس میں ایک بزرگ اور کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ، چونکہ شیخ عربی میں بزرگ کو کہا جاتا ہے، آپ کی عمر کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 60 سال. تو کہا کہ آپ اللہ کی طرف اتنا سفر کر چکے. وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، خوب روتے ہیں، کیونکہ امت کا جو آپ کہہ لیں کہ عمر جو بتائی گئی ہے وہ 60 سے 70 سال ہے. وہ روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ میں نے تو اتنی عمر گنوا دی، اب میں کیا کروں؟ تو شیخ ان کو ایک نصیحت کرتے ہیں. وہ نصیحت میں اپنے بھائیوں کو کرنا چاہتا ہوں، بس نصیحت ہمارے لیے بھی سب سے پہلے ہے. اور کہتے ہیں احسن فیما بقیہ، کہ جو باقی بچے ہوئے ایام ہیں نا ان کو احسن طریقے سے گزارو. یغفر اللہ لک ما امضى، اللہ تمہارے پاسٹ میں گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو جو ہم 20 دن جو بھی ہم سے خطائیاں ہوئی ہیں، ابھی 10 دن بچے ہوئے ہیں، احسن فیما بقیہ، ان کو ہمیں بہترین اور حسن طریقے سے انشاءاللہ گزارنا ہے. میرا یوتھ سے ایک میسج یہی ہے کہ ان 10 دنوں کو غنیمت جانیں اور اللہ کے سامنے بھیخاری بن جائیں، سجدے میں جائیں اور کہیں رب غفور رب غفور رب غفور رب غفور رب غفور پڑھتے رہا کریں. بالکل، اللہ تو معاف کرنے والا، مجھے معاف کر دے. آپ دیکھیں جب کار وغیرہ کو کہہ لیں سگنل پہ جب رکا جاتا ہے تو بچہ آتا ہے، کھٹکھٹاتا رہتا ہے. آخر میں انسان کیا کرتا ہے، جو صاحب استطاعت ہے وہ پیسہ دے ہی دیتا ہے. تو وہ تو رب العالمین ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دعا کریں. چونکہ رمضان از the month of استغفار and دعا. اور ایک چیز جو ہوتی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس رات میں پا لوں، اس رات مجھے مل جائے تو مجھے اس رات میں کیا کرنا ہے، مجھے نمازیں پڑھنی ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے دعائیں کرنی ہے. میں کنفیوز ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول کے حدیث ہے اتق اللہ مستطاعت، کہ اللہ سے اپنی استطاعت کے مطابق ڈرو، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بھی عبادت آپ کر رہے ہو، 1 گھنٹہ ہی کر رہے ہو، اگر خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہو وہ قابل قبول ہے. آپ تمام راتیں جاگ رہے ہو اور صرف بحث کر رہے ہو، بات چیت میں لگا دے رہے ہو، تو پھر کیا فائدہ ہے اس رات کا جاگنے کا؟ اللہ آپ کے گمان کے مطابق آپ کو عطا کرے. بالکل بالکل. اللہ سے بالکل بدگمان نہ ہو. جتنے بھی گناہ ہو گئے. جی جی بالکل. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کے برابر بھی آپ گناہ لے کے آؤ اور لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو تو غفور الرحیم اور رحم کرنے والا پاؤ گے. ٹھیک ہے. جی جی بالکل. اس حالت میں پاؤ گے. تو آپ کیا نصیحت دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو شہباز جو کہہ کر گیا کہ 60 سال جو عمر ہو گئی تو اس بزرگ کی، وہ رونے لگے. تو شیخ واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے. ایک نوجوان کو کہتے ہیں عمر کتنی ہے؟ تو وہ کہتا ہے 23 سال. تو کہتے ہیں کہ جو گزار دی وہ نہیں بچی کتنی ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ بات مجھے دل پہ اتنی اثر پڑی کہ میں نے جو برائی کی زندگی تھی میں پلٹا اس کی طرف سے. جو آپ بات ابھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو اگر زمین بھر نیکی لے کر ملی تو میں آسمان بھر خیر تو اتنی زیادہ میں خیر کے ساتھ ملوں گا، مغفرت کے ساتھ ملوں گا. تو اللہ گناہ لے کر مل تو میں مغفرت لے کر ملوں گا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ 100 سال 70 سال جتنے اس کو زندگی گناہ کرتے جاتا ہے اور آخر میں اس طرح شہباز نے ایک حدیث پڑھی بخاری شریف کی کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے. آخر میں وہ توبہ کر لیتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے تو جو اس نے 70 سال یا 60 سال گناہ کیے ہیں تو لکھنے میں بھی تو ٹائم لگا ہوگا. ان تمام رجسٹر کو جو گناہ ہے میں مٹاتا نہیں ہوں، ان تمام کو بھی میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. اللہ. اور ایک واقعہ میں بتا دوں، نوجوانوں کو چونکہ موٹیویٹ کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام ہے، وہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بارش برسا دے، لوگ پریشان ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے گروہ میں ایک ایسا شخص ہے جو 70 سال کا گنہگار ہے، اس کو تم وہاں سے نکالو تو میں بارش برساؤں گا. یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام سن لیا اور انہوں نے اعلان کیا. دیکھا تھوڑی دیر میں بارش ہونے لگی. کہتے اللہ آپ نے کہا تھا کہ اس کو نکالو. کہا کہ ہاں موسیٰ میں نے کہا تھا، مگر اس شخص نے ایسی سچی توبہ کی کہ جس کے بعد میں نے بارش برسا دی اور میں نے اس 70 سال گناہ کو معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو چغلی پسند نہیں. اللہ اکبر. الحمدللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا رہا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. چونکہ یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ تھا تو جو بھی ہماری غلطیاں ہوئیں وہ شیطان کی جانب سے ہیں اور جو بھی اچھی اور خیر کی بات ہماری جانب سے ہوئی وہ رحمان کے جانب سے ہے. اور آخر میں چلتا میں اپنے بھائیوں کو کہوں کہ یہ آخری عشرہ ہے، اس کو خوب کام میں لائیں، بالکل سستی نہ کریں. یہ آفر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. گریب دا آفر اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو چیریٹی کریں. فلسطینی بھائیوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.